तेरे आने
से प्यार करता हूँ। कंफर्म है? हालेलुया। अगर कंफर्म है तो इससे इजहार करें अपनी मोहब्बत का। उससे इजहार करें। अगर कोई नील डाउन भी होना चाहता है, घुटनों पर होना चाहता है, हो सकता है। इट्स ओके, मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा, जैसे आपको सुन आसमान के तले सभी के ऊपर, आसमान के तले सभी के ऊपर, जो ऑनलाइन है वो भी हमारे साथ गा सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, और कलाम में कुदरत पाई जाती है। आए अपनी स्ट्रगल्स को यीशु के नाम में कहना शुरू, यीशु के नाम में छोड़ मेरी स्ट्रगल्स, दुआ में स्ट्रगल छोड़ यीशु के नाम, बाइबल स्टडी में, कलाम पर गौर खोज में स्ट्रगल छोड़ यीशु, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारू तुम नारे, झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारू तुम नारे, दुनिया को दे दो ये पैगाम,
यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते, हालात बदल जाते, हालात बदल जाते।
करता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। किस किस को पता था आज मीटिंग का टाइम थोड़ा सा चेंज था? मुझे ऐसा किसी को भी पता था। मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आज ग्रुप में जब मैसेज किया तो मैंने 6:30 का टाइम लिखा था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। वैसे मैं अपने टाइम के मुताबिक तो ठीक पहुँचा हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों का दुख है कि आपका कुछ टाइम जो है यहाँ पर ज़ाया हुआ। तो वी बिलीव के खुदा उसे रिडीम करने की कुदरत है। सो खुदा आप सबके साथ हो। सो प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत ख़ास बात है। हमेशा ही खुदा के कलाम की बात हमेशा खास होती है। प्लीज़ आप बाइबल से ले लीजिए जो जो लेना चाहते हैं। सो आज खुदावन ने मेरे दिल में जो बात डाली, जब मैं खुदावन से पूछ रहा था कि हम क्या सीखें और किस बात पर हम गौर करें, तो खुदावन मेरे दिल में बात डाल रहे थे कि आज हम जिस्म के ताल्लुक से सीखें। किसके ताल्लुक से? जिस्म के ताल्लुक से। जिस्म क्या है पहले बताइए। कोई फ्लैश क्या है? एक्सप्लेन कीजिए। कोई फॉर्मूला तो होगा इसमें या कोई एक्सप्लेनेशन? क्या ये कुछ भी आपके जहन में? कौन रूहानी है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम के शुक्रगुज़ार। कलाम में लिखा जिस्म के काम तो जाने। तो क्या है जिस्म? पता नहीं क्या है, लेकिन है तो सही। कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। जिस्म लिख लीजिएगा, ये जिस्म पुरानी इंसानियत है। क्या है? पुरानी। इसको नोट कर लीजिए जो लोग नोट कर। हमारा जिस्म जो है वो पुरानी इंसानियत है। कुछ लोग यहाँ पे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं और मैं हैरान हुआ, उन्होंने भी कोई आंसर नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। बाइबल कॉलेज जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वो हरफ़े आखिर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हरफ़े आखिर जो है वो खुदा यीशु मसीह ने खुदा का जिस्म हमारी पुरानी इंसानियत को शो करता है। और हम रूहानी जो लोग हैं, इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो जिस्म है, पुरानी इंसानियत। और मैं बार बार बता चुका हूं, पुरानी इंसानियत आपको सीखनी नहीं पड़ती है। किसी यूनिवर्सिटी में किसी ने सीखा है कि हम कैसे नफरत करें? नो। या हमने किसी को देख के सीखा? नहीं। बाय डिफॉल्ट ये बचपन से हमारे अंदर होता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। आजकल का दौर जो जैसा जा रहा है। सो ये पुरानी इंसानियत जो है
یہ وہ انسانیت ہے جس کو یسوع مسیح نے شکست دی ہے. ہاللیلویا. اور یہ وہ حصہ ہے جسم کا یا وہ حصہ ہے زندگی کا جو ہمیشہ ہمیں شکست دینے کے لیے تیار رہتا ہے. پرانی انسانیت جو ہے وہ ہمیں ہرانا چاہتی ہے، نئی انسانیت ہمیں جتانا چاہتی ہے. پرانی انسانیت رسپانس مانگتی ہے. مثال کے طور پر یہ جو بہت زیادہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پرانی انسانیت کا شکار ہوتے ہیں. بہت زیادہ جذبات. آپ کو پتہ ہے اس سے ہیلنگ کی ضرورت ہے. اب تو میں بھی آپ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں بھی یا جو آن لائن سن رہے ہیں، ان میں سے کچھ ہوں تو کہ تانوں کی پتہ جذبات کی ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کوئی دل توڑ دے تو آنکھوں سے 4 کلو کے آنسو ہمارے نظر آتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں خود اس طرح کا تھا. ایون بینگ اے مین اینڈ بینگ اے بوائے، جب میری مطلب ٹین ایج میں تھا میں، تو میں اتنی سی بات نہیں تھا برداشت کر سکتا. ایک دفعہ میں جہاں پر فرسٹ ٹائم جب میں نے ڈیوٹی شروع کی ریسٹورینٹ میں، ریسٹورینٹ کا آفس تھا، تو وہاں پر مجھے کسی نے کچھ ہارڈ یا ہارش الفاظ کہہ دیے. میں ڈیوٹی سے لے کے گھر تک روتا ہی گیا. سوچیے ذرا، اس قدر میں نے اپنے دل پہ لے لیا اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جذبات جو تھے وہ کمزور تھے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر یسوع مسیح کے جذبات اتنے کمزور ہوتے تو کیا وہ کراس پہ جا سکتے تھے؟ یسوع مسیح جو ہے وہ فلی انسان اور فلی خدا تھے. اور یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بائبل ہمیں سکھاتی ہے. فلی انسان اور فلی، اب آپ کہیں گے کہ وہ جب فلی انسان تھے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ سب کچھ وہ یہاں پہ رہ کر سوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، تھکتے بھی تھے. لیکن فلی گاڈ کیسے؟ انہوں نے اپنی جو خدا کی جو ان کے اندر خدا ہونے کی خاصیت تھی یا جو ایٹریبیوٹس تھے جو وہ یوز کر سکتے تھے لوگوں کے خلاف، انہوں نے نہیں کیے یوز. اور بائبل ہمیں اس کا ثبوت ہے. یہ بالکل ایک ڈفرنٹ جگہ پہ نکل جائے گا میسج. خیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع ہمارے ایک ایک درد سے واقف ہے. ان کو پتا ہے کہ جسم کیسے سٹرگل کرتا ہے. 40 دن اور 40 رات انہوں نے فاقہ کیا، پتا ہے سب کو. اور لکھا آخر کو اس کو بھوک لگی. کیا ہوا؟ اونچی بھوک لگی. اور جب بھوک لگی فوراً شیطان ان کے پاس ہے ان کو آزمانے کے لیے. وی ڈونٹ نو، بائبل نہیں بتاتی، لیکن آئی بلیو کہ یسوع مسیح نے کچھ نہ کچھ دل میں ٹھہرایا ہوگا میں تب تک نہیں کھاؤں گا جو میرے دل میں کمٹمنٹ ہے. کیونکہ شیطان ہمیشہ آپ کے اور کمٹمنٹ کے درمیان آتا ہے. جسم ہمیشہ آپ کے اور کمٹمنٹ کے درمیان آتا ہے. آپ نے کمٹمنٹ کیا میں نے دعا کرنی، جسم کہے گا رہنے دو. جسم آپ کو پتہ تھک بھی جاتا ہے. مینی ٹائمز جب میرا جسم بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے اس ٹائم میری روح مجھے کہہ دیتے چلو دعا کر. یہ اتنا ڈفرنس ہے جسم میں اور روح میں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم کیسے غالب آ سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا لگے گا آپ کیسے اسٹرگل کرتے ہیں. آپ کی روح کہہ رہی ہوتی ہے دعا کر، جسم کہہ رہا ہوتا ہے نہ کر، تو تھکا ہوا ہے. اور صرف یہ بہانہ نہیں ہے، بہت مزے کی سیریز چل رہی ہے، ڈرامہ سیریز. میں اکثر اس کا نام لیتا ہوں تو کافی لوگ سمجھ گئے. سانس بھی کبھی بہت، اور پھر وہ بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں، دعا چھوڑتی ہے. اور یہ کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ مجھے ایک بات بتا، روح کی ہے نا. یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اسٹار پلس آن کرو، یہ چینلز ہیں، کس دن کام آئیں گے، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسی دوران جہاں پر خدا آپ کو دعا کروانا چاہ رہا ہے، ابلیس آپ کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے
آپ جتنی دفعہ خدا کی کمٹمنٹ کو مس کرتے ہیں اپنے جسم کی وجہ سے، آپ اس ٹائم اپنے باڑ سے باہر آ جاتے ہیں، پروٹیکشن وال سے آپ باہر آ جاتے ہیں، آپ دروازہ کھول دیتے ہیں ابلیس کے، آ جاؤ جو کرنا ہے آپ کرو، کیونکہ آپ کا جسم جو ہے وہ ہمیشہ روح کے خلاف خواہش کرے گا۔ جسم چاہے گا میں مضبوط ہو جاؤں، روح چاہے گی میں مضبوط ہو جاؤں۔ یہ آپ ہے جس نے سپورٹ کرنا ہے، یہ آپ نے آزاد مرضی کو پورا کرنا ہے، آپ کو آزاد مرضی دی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں بہت سٹرگل کرتا ہوں، میں بہت سٹرگل کرتی ہوں، میرے سے دعا نہیں ہوتی ہے۔ آپ سے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ زور نہیں مارتے۔ آپ کی کامیابی تب ہے جب جسم مر جائے، اور جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جب پولس نے کہا تھا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دنیا خود کو بنانے میں لگی ہوئی ہے اور مسیح خود سے آزاد کرنے میں لگا ہے۔ یہ اتنا فرق ہے ہمارے میں، ہمیں اپنے آپ سے آزاد ہونا، کیونکہ جسم تو ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی نا۔ ہم غلط خواہش کرتے ہیں، خدا کا روح کبھی غلط خواہش نہیں کرتا۔ اس کو اس لیے مرنے کی ضرورت ہے، ہاللیلویا۔ اور اس کو مرنے کے پیش کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ہتھیار ہے، اب اگر کسی چیز کو آپ مارنا چاہتے ہیں، اسے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو کوئی ہتھیار تو ہوگا، تو سب سے پہلا ہتھیار لکھیں دعا۔ کیا ہے سب سے پہلا ہتھیار؟ دعا۔ اور دعا میں ابلیس کبھی نہیں آپ کو بیٹھنے دے گا، وہ آپ کو چرچ کی دعاؤں میں نہیں بیٹھنے دے گا، وہ آپ کو فیملی پریئر میں نہیں بیٹھنے دے گا۔ آپ مجھے ہاتھ دکھا سکتے ہیں پلیز، اس کو آپ نے فیل نہیں کرنا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں میری اسپرٹ میں، کون کون فیملی پریئر کرتے ہیں؟ کس کس کے خاندان میں فیملی پریئر ہو؟ دیکھیں کتنے کم لوگ۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ دو ہماری جو بہنیں ہیں ان کی ایک ہی فیملی ہے، اور اس کے علاوہ کتنی فیملیز ہیں؟ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہم دعا میں وقت گزاریں، نہ خاندانی طور پر، نہ پرسنلی، نہ کلیسیائی طور پر، کیونکہ دعا میں آپ کا جسم مر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا دعا کے دوران بہت سی چیزیں آپ کو یاد آ رہی ہیں، جسم آپ کو بتا رہا ہے، اور کچھ نہیں تو کہیں کریونگز ہونا شروع ہو جاتی ہے، میرا تو مٹھائی کھانے کو دل کر فریج میں پڑی ہوئی ہے، جب نکال کے کھا۔ اور آپ کو پتا ہے the moment you missed the Holy Spirit رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ کسی کو پتا Holy Spirit ایک پرسنالٹی ہے؟ پتا نہیں، اگر نہیں پتا تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ Holy Spirit ایک شخصیت ہے جس کو اچھا بھی لگتا ہے اور جس کو برا بھی لگتا ہے، جو آپ کے ساتھ بات بھی کرتا ہے، جو خاموش بھی ہوتا ہے، جو دعا میں آپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ ہولی اسپرٹ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس زمین پر حلیم ترین پرسنالٹی جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کی ہے، کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں نے سوچی تو میں ایک دفعہ ہل گیا تھا۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہولی اسپرٹ خود خدا ہے۔ ہم یسوع کا سم ٹائم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کے بارے میں سوچ رہے تھے، خدا باپ، خدا کا بیٹا، خدا یسوع، لیکن ہولی اسپرٹ کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ ہولی اسپرٹ ہمیشہ آپ کو جسم کے خلاف کام کرنے کے لیے ہے، اور ہولی اسپرٹ جو ہے وہ کب آپریٹ ہوتے ہیں؟ جب آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ روحانی زندگی گزارنا جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ آسان ڈیل نہیں ہے۔ کرسچن لائف گزارنا آسان نہیں ہے، یہ بہت پہلے لوگ سکھاتے رہے ہیں، بہت آسان ہے یہ زندگی، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، آپ کے لیے سب کچھ ہوگا، لیکن اس دنیا میں رہ کر یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے ساتھ دنیا میں خدا آپ کے ساتھ رہے گا، اس زندگی میں دنیا کے آخرت تک خدا آپ کے ساتھ رہے گا، اس زندگی میں اس دنیا کے اینڈ کے بعد بھی خدا آپ کے ساتھ رہے گا، اور پھر ابد تک خدا آپ کے ساتھ رہے گا۔ ہاللیلویا۔
ابلیس نہیں چاہتا آپ دعا کریں. وہ نہیں چاہتا خاندانوں میں رہائی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کا جسم ختم ہو جائے اور آپ کی روح زندہ ہو. آٹومیٹکلی آپ کا دل نہیں کرے گا. جب جسم مر جائے گا تو جسم خواہش ہی نہیں کرے گا. آپ کا کیسے گانے سننے کو دل کرے گا؟ نہیں کرے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں، نصرت فتح علی خان صاحب جو ہے ہم نے سن لے، اتنے بڑے سنگر ہیں. دیکھیں وہ بہت بڑے سنگر جو ہیں وہ شاید کسی نیشن کے لیے ہو سکتے ہیں لیکن مسیحیوں کے لیے نہیں ہے. ہاللیلویا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں اگر گانے بجانے کے لیے کہا گیا ہے تو صرف خدا کے. ہاللیلویا. آپ کوئی بھی بڑے سنگر کا نام لے لیں جو خدا میں نہیں ہے. کوئی بھی خدا میں نہیں گاتا. میوزک کہاں سے نکلا ہے؟ کتوں نکلے؟ کہاں سے؟ ایتھوپیا میں سے. ویسے ہی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو آنے کے لیے بات ہوں. کہاں سے نکلا ہے کوئی تو بتائے. اوریجن کیا ہے اس کا؟ دعا. کبھی سوچیں جی؟ سوری، ہیون. کہاں سے میوزک آیا؟ کہاں سے؟ اور یہ والا میوزک کہاں سے آیا؟ ہیون پہ تو گناہ ہے نہیں، تو یہ جو سیکولر میوزک ہے یہ کہاں سے؟ ہیون سے ایک فرشتہ تھا جو بعد میں بلا رہا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ لوسیفر. لوسیفر نے، آپ کو پتا ہے لوسیفر نے صرف سوچا تھا اور گناہ کر دیا. اس نے صرف یہ سوچا تھا کہ میں کچھ ہوں. یہ جسم ہے اور وہ یہی سب میں ایکٹیویٹ کرتا ہے. جسم یہی ہے. I'm not saying کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، آپ اپنے بارے میں کچھ نہ کریں. بالکل بال کٹانا بھی چھاڑ دو، کسی صاف رہنا بھی چھاڑ دو. پھر نہ صرف تسی جڑا وہ لوگوں تو دور ہو جاؤ گے، لوگ بھی تاکہ تو دور ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جسم کو پرانی انسانیت ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے. اب میں آپ کو روحانی ڈیتھ کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. میں نہیں آپ سے پوچھوں گا روحانی ڈیتھ جو آدم اور حوا کی باغ عدن میں ہوئی تھی، وہ پتہ ہے آپ کو کیا تھی؟ خدا کے ساتھ ٹوٹل سیپریشن ہو گئی تھی ان کی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس بلب کا اگر میں کنیکشن کاٹ دوں بجلی کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. یہ تاریخ ہو جائے گا. ایسے ہی وہ تاریخ ہو گئی. ان کا کنیکشن جو خدا کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا بیکاز انہوں نے سن کیا تھا. سن بہت خطرناک ہے. آپ کا جسم ہمیشہ کہے گا کوئی بات نہیں ہے، ہلکی سی بات ہے، اٹس اوکے. جیسے اس نے ہوا کو کہا، وہ ڈیلی یہ کام کرتا ہے، اس کے پاس اور کوئی نیا ٹول نہیں ہے. وہ یہی کام جو ہوا کے ساتھ کیا تھا وہ آج ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے. اس کو پتا ہے اس کا جسم مضبوط ہو جائے گا، اس کا جسم جو ہے وہ دنیا کے ساتھ مل جائے گا، یہ دعا نہیں کرے گا تو یہ بھی میرے ساتھ ہی چلے گا. ٹوٹل ڈسکنیکشن فرام گاڈ، یہ روحانی موت ہے. اور جب آپ کی روحانی موت ہوتی ہے تو آپ آٹومیٹکلی، یہاں کبھی آپ جب مسیح میں نہیں تھے آپ کو یاد ہو، آپ آٹومیٹکلی ابھی بھی اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں جڑے، آٹومیٹکلی آپ ان چیز کو مقناطیس کی طرح کھینچیں گے جو آپ کی دلچسپی ہے. تاریکی ہے تو وہ تاریکی کو کھینچے گی. اور اگر آپ اسے جملے میں بند کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی موت سے جو اثر انداز شخص ہے وہ شخص ہے جو صرف ان چیزوں کو رسپانس کرتا ہے جو خدا سے متعلق ہے. آپ کو پتہ ہے جب انسان خدا سے جدا ہو جاتا اس کے اندر خدا کے لیے نفرت آ گئی تھی. آپ حیران ہو گئے. اس کے اندر خدا کے لیے، اور یہ آپ کو نظر آتی ہے دنیا، یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ اس وقت کریٹ ہوئی تھی. آپ نے کبھی نوٹ کیا اگر آپ سچائی کی بات کریں کہیں پر، آپ کالج یونیورسٹی میں اپنے آفس میں اگر آپ صرف سچائی کی بات کریں، اچھائی کی بات کریں تو کئی لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں کہ وقت اپنے آپ سے بنا کر کلاس میں چھوٹی سی کلاس
بچوں کی آپ دیکھیں، اس میں بھی ایک بچہ کلام کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سارے پیچھے پڑ جائیں گے اس کے، کیونکہ تاریکی جو ہے وہ ہمیشہ روشنی کے خلاف ہوتی ہے. جو شخص روحانی طور پر ڈیڈ ہے اس کو خدا نہیں اچھا لگتا. میں نے ایکسپیرینس کیا جب میں روحانی طور پر ڈیڈ تھا، میں خدا سے ہیٹ کرتا تھا، کیونکہ مجھے جو کچھ میری زندگی میں غلط ہو رہا ہوتا تھا میں کبھی خدا کر رہا. اور شیطان آپ کے کام میں آنے کہتا ہے خداوند جو ہے وہ ساورن ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے، اور دیکھو وہ آپ کو بچا سکتا تھا، اس سے اس نے کچھ نہیں کیا. کہتا ہے نا ایسے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. پلیز خدا نے آپ کو آزاد مرضی دی ہے، اور وہ آزاد مرضی آپ کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھینتا. اس وجہ سے وہ انتظار کر رہا ہے یہ خود وہ کام کرے جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آزاد مرضی ایک گریس ہے. ایک دن یہ آزاد مرضی چھین لی جائے گی، اور پھر جو گریس آپ کو دیا گیا اس کا آپ سے حساب دیا جائے گا. بتا میرے بیٹا تو نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر تیرے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا جو میں چاہوں گا. کہ تم نے میری دی ہوئی مرضی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تم نے کر لیا، اب وقت ختم ہو گیا. سو پہلا پوائنٹ دعا کیا ہے؟ ڈیتھ آف فلیش. یہ جسم کی موت ہے، اس لیے جسم دعا نہیں کرنا چاہتا. یاد رکھیں اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جب آپ اسٹرگل کر رہے ہیں تو ایک دوسرا ٹول ہے جو آپ بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ کو بتا رہا ہوں، روحانی ہونا تو اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کام نہیں کر رہے روحانی طور پر تو پھر آپ کچھ نہیں کر رہے، صرف آپ عبادتوں میں آ جاتے ہیں، آ کے یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. دوسرا ٹول روزہ، فاسٹنگ. اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ پورا دن جو ہے وہ شروع میں فاسٹنگ کریں. آپ کو پتا ہے جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک بات بالکل پرومیننٹ ہوتی ہے کہ آج کا کھانا آپ نے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ کس کے لیے؟ خدا کے لیے. کس کے لیے؟ یہ سب سے پہلا آپ کا خوبصورت جیسچر ہے. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے یہ کھانا میں نے خدا کے لیے چھوڑا ہے. اور جب بھی آپ فاسٹنگ کریں، خدا کے لیے کچھ چھوڑیں، تو پھر دعا کریں جس چیز کے لیے آپ اسٹرگل کریں. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ خدا کو کہیں خدا مجھ سے آزاد کر، مجھے میرے جسم سے آزاد کر، مجھے پرانی انسانیت سے آزاد کر. میں نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتی ہوں میں نفرت کروں، میں نہیں چاہتا ہوں میں لسٹ کا شکار ہو جاؤں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ مقابلہ بازی کروں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو محبت نہ کروں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی طرح سے دنیاوی لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤں. اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں تو پہلے تو دعا کریں، اس کے بعد روزہ رکھیں. ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں، نہ زیادہ چھوڑیں، ایک وقت کا کھانا چھوڑیں. چھوڑنے کے بعد وہ وقت خدا کے ساتھ گزاریں. اگر آپ کا سارا دن آپ نے سونے میں گزارنا ہے یا کیبل ٹی وی دیکھنے میں گزارنا ہے تو پھر آپ کا یہ روزہ نہیں ہے. یہ آپ نے صرف ایک دکھاوے کے لیے، ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں. جو پریکٹس آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں اس کا اثر ڈائریکٹلی آپ کے اندر نظر آتا ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کے جسم کو ختم کرتا ہے، آپ کے جسم کو کمزور کرتا ہے، آپ کی روح کو مضبوط کرتا ہے. روحانی کا کیا مطلب ہے؟ روح کے مطابق چلنے والا یا روح کو فالو کرنے والا. ہاللیلویا. تو روحانی شخص وہ ہے جس کی روح زندہ ہے. آپ کو پتا ہے روح بھی کمزور ہوتی ہے اور وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. آپ کہیں گے ہولی اسپرٹ اتنے طاقتور ہے تو وہ کیسے بھی کمزور ہونے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، وہ چاہتے ہیں ہم اپنی روح کو کلام سے بھریں، اور جب ہم کلام سے بھر سکتے ہیں ہولی اسپرٹ نے آلریڈی ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ پھر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. آپ ایکچولی ہولی اسپرٹ کی سن ہی نہیں سکتے اگر آپ روحانی نہیں ہیں. ہاللیلویا. آپ اس کی نہیں سن سکتے، اس لیے آپ اسٹرگل کرتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ ہولی اسپرٹ کو کچھ اور بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کئی لوگ جذبات میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بھائی ہے
اس کے دل میں آیا کہ اس نے تو ایسا بدتمیزی کی ہے تو مجھے چاہیے مانگو. ایجمنٹ ہولی اسپرٹ نے کیا. مثال دے رہا ہوں, ایسے بھی گھونٹیاں لگاتے ہیں. ہولی اسپرٹ آپ کو کوئی کام وہ نہیں کرے گا, یہ چاہے لکھیں. ہولی اسپرٹ آپ کو کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جس سے یسوع مسیح کے نام کو جلال نہ ملے. ہاللیلویا. کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے یسوع کے نام کو جلال نہ ملے. اب ہم نے دو چیزیں سیکھی, دعا اور دوسرا روزہ. اگر آپ روحانی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے, اور یاد رکھیں یہ پلرز ہیں. اور تیسری بات میں آپ کو بتانے لگا وہ ہے بائبل پڑھنا. اسٹڈی دا ورڈ آف گاڈ. بائبل پڑھنا, خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا. خدا کے کلام کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں. اس کو کسی نصاب کی, کسی سلیبس کی بک کی طرح مت پڑھیں. یہ اس لیے نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بڑے ہی وثوق کے ساتھ بتا سکتا ہوں, اگر آپ لوگ جسم میں ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں, آپ کا بائبل کھولنے کو دل بھی نہیں کرے. وجہ یہ ہے آپ کا جسم ابھی بہت مضبوط ہے اور روح کمزور ہے. روح جو ہے وہ دب جاتی ہے اور آپ کا جسم جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. دعا کیا کریں خدا کے حضور, خداوند میں چاہتا ہوں میں وہ نہ کروں جو میں چاہتا ہوں, بلکہ میں وہ کروں جو تو چاہتا ہے. And this is called self-denial. اپنے آپ سے انکار, اپنے جسم سے انکار. ہاللیلویا. اور اگر آپ اس کے لیے آپ کے اندر خواہش نہیں, اگر آپ اس میں چلنا نہیں چاہتے ہیں تو سمجھے کہ آپ مسیحی زندگی گزارنا نہیں چاہتے. آپ مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے اگر آپ یہ نہیں کریں. آپ روحانی ڈیتھ سے نہیں نکل سکتے. آپ کو پتا ہر روز روحانی ڈیتھ ہمارا پیچھا کرتی ہے لوگوں کی باتوں کے ذریعے سے. آپ ذرا سا قدم بڑھائیں گے لوگوں کو کھڑا کر دے گا ابلیس. میں نے سیریلی شیطان کو دیکھا اپنے پیچھے آتے ہوئے. ابھی لاسٹ ڈیز میں مجھے اپنی وائف کی جو ہم نے لیوز اپلائی کرنی تھی, اس کے لیے ابلیس نے اتنی اسٹرگل کروائی مجھے, حالانکہ جرمن کیس. ہم خود جانتے ہیں پاکستان میں کیا کیا ہوتا ہے. غلط طریقے کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اتنے کام کرتے ہیں, اور ہمارا جرمن کیس ہونے کے باوجود ہمیں بار بار جو ہے وہ ڈینائل کا سامنا کرنا پڑا. اور ایسی ایسی باتیں سننے کو ملی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ ابلیس اٹیک کر رہا تھا. آپ یقین کریں کہ ان ڈیز میں, بلکہ لاسٹ ڈیز میں, خدا کا شکر ہے آزاد ہو گیا. مجھے اور میری وائف کو اور ہماری فیملی کو اس قدر ابلیس نے مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور آپ کو پتا ہے ابلیس جو ہے وہ یہ جو ٹارچر لے کے آتا ہے نا, یہ بھی جسم کو ہی کرتا ہے. کس کو کرتا ہے؟ اور اگر جسم ہی نہیں رہے گا تو وہ کسی کو جو ہے وہ کسی چیز کو وہ دکھ پہنچا سکے گا؟ نہیں, وہ نہیں پہنچا سکے. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سن 2019 میں جب خداوند نے مجھے دوبارہ ریوائیو کیا, میں نے 2002 میں اپنی زندگی خداوند کو دی تھی, اور سن 2019 میں جب دوبارہ میری ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی تو یسوع نے کہا کہ بیٹا کھڑا ہو جا, وقت بہت کم رہ گیا, اور جب تک تو اپنے آپ کو نہیں چھوڑے گا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. آپ کی اپنے ساتھ اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ وہ یسوع کے مقابلے میں نفرت رکھے. انگلش بائبل ایسے بتاتی ہے یسوع کے ساتھ محبت میں وہ ہمیشہ کم نہیں لگے, یا مجھے ایسا کہنا چاہیے. جب تک آپ یسوع کے ساتھ محبت نہیں کریں گے, جب تک آپ, کیونکہ یہ سب آپ یسوع کے لیے کر رہے ہیں, اس میں آپ کو پتا ہے اگر یسوع مسیح نے
یہ کام نہ کیا ہوتا جو آج جس کی وجہ سے آج ہم روحانی ہیں تو ہم کبھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ صلیب ہماری جگہ تھی، جہنم ہمارے لیے تیار کی، اور آج بھی وہ لوگ جو مسیح میں نہیں ہیں ان کا جہنم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ابلیس نے تیار کیا، وہ بہت خوش ہے کیونکہ وہ انسان سے نفرت کرتا ہے۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے وہ صرف شیطان ہے۔ مجھے وہاں پر بہت سے لوگ، میں مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ بہت کچھ سیکھیں، مجھے وہاں پر جو ہے وہ ابلیس کہہ رہا تھا یہ تیرا دشمن ہے، وہ تیرا دشمن ہے، وہ دیکھو اس نے یار یہ کیا کیا۔ وہ باقاعدہ میری وائف کے آفس میں پروپوگنڈاز کیے جا رہے تھے سچے کیس کے خلاف، اور منصوبے بنائے جا رہے تھے تاکہ مجھے چھٹیاں نہ ملیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ لیوز نہ ملے۔ اور اس کے پیچھے وجہ ایک روحانی ہے، کیونکہ میرا جو دشمن ہے وہ ان کے اندر کام ہے، وہ ڈائریکٹلی میرے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی، آپ سمجھ آئیے آپ کو اس آیت، جسم میں نہیں، جسمانی بلکہ روحانی اور کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ سو بائبل اسٹڈی جب بھی کریں اپنی دعا کریں، خداوند مجھے بتا میں کہاں سے شروع کروں، کتنا پڑھوں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ پورے ہفتے کے 7 دن صرف، بہت اچھی بات ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں اور اس پہ غور بھی کریں، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ نے ایک چیپٹر ایک دن پڑھا، پورے 7 دن آپ اس پر غور کریں۔ ہاللیلویا۔ 7 ڈیز آپ نے وہ پڑھا ہے، یا 7 ڈیز ایک دن آپ نے پڑھا ہے اور 7 ڈیز آپ اس کی جگالی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس میں سے خداوند پھر آپ کو طاقت دے گا، آپ کو ریولیشنز ملیں گے، ہولی اسپرٹ آپ سے بات کریں گے، کیونکہ آپ ہولی اسپرٹ کی مرضی پوری کر رہے ہیں، آپ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، آپ نے دنیا کو چھوڑا، تو پھر آپ کا جسم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں جب بھی آزمائش آتی ہے آپ کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں، یا آپ اس میں گر جائیں تو یا آپ اس سے بچ جائیں، اور اگر آپ آزمائش میں گر جائیں گے تو آپ کا جسم مضبوط ہو جائے گا اور آپ کمزور ہو جائیں گے، اور اگر آپ آزمائش پر غالب آ جائیں گے تو پھر آپ آگے نکل جائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پریشان تو نہیں آپ آگے نکل جائیں گے۔ ایک آزمائش آئی تھی یوسف پہ، یاد ہے آپ کو پتا ہے، کہانی پڑھی ہوئی یوسف؟ ہاں جی، یوسف پر آزمائش آئی تھی اس چیز کی، زنا کاری کی۔ اس کی اپنے مالک کی وائف جو ہے وہ اس کے ساتھ غلط کاری کرنا چاہتی، اس نے کیا کیا؟ کیا کیا اس نے؟ بھاگ گیا۔ مجھے پہلے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، مجھے خداوند نے پھر سکھایا، اس نے اپنے جسم کا ٹرسٹ نہیں کیا۔ بعض جگہ پر آپ کو جسم کو ایسے مارنا پڑتا ہے، بھاگنے جہاں پہ آپ کی اگر ویکنس ہے یہ تو نکل جائے۔ ہاللیلویا۔ اور ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کو کمزور کرتی جائیں گی، کرتی جائیں گی، کرتی جائیں گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمزور سے کمزور، کمزور سے، جس دن آپ بالکل کمزور ہو جائیں گے اس دن آپ یسوع مسیح کی محبت کا گہرا ایکسپیرینس کریں، کیونکہ یسوع آپ کو چاہتے ہیں 0% خود پر بھروسہ کرنے والا۔ ہاللیلویا۔ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو میری کمزوری میں مسیح کا زور پورا ہوتا ہے۔ جب آپ کے سامنے حالات آتے ہیں تو آپ کو حالات بہت سارے مشورے دے گئے، انج کر دے، انج کر دے، یہ کر دے، لیکن کلام بھی آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہے، بیٹا ایسے نہیں کرنا۔ اگر آپ کلام پڑھتے ہیں، ہولی اسپرٹ اس کے ذریعے سے بولے ایسے نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر یوتھ کے پاس سب سے بڑی جو آزمائش آتی ہے وہ آتی ہے، جیسے ہم بہت سی فلموں میں اور ڈراماز میں دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے میڈیا کا، اس لیے بار بار خدا مجھے استعمال کرتے ہیں، میں یہ بولتا ہوں اس کے ساتھ دوستی کر لو، اس کے ساتھ
یہ پیار محبت اور وہ پیار محبت. یہ ساتھی چننا جو ہے نا اپنا، یہ خدا نے نہیں ہمیں اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ اس میں آزادی ہے. کیونکہ ہم کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بتائیں ذرا، جسمانی آنکھیں بتاتا ہوں میں کیسے دیکھتا ہوں. چلو پہلے والدین کی بات کریں. اگر کسی بیٹی کا رشتہ دیکھیں، منڈا بہت سونا، اچا لمبا جوان، تو گڈیاں بھی بول گئے، نوکری بھی بڑی اچھی، مقام بھی اپنا، کلا کلا اپنی ماں پیو کا پتر. ماں پیو نے کہڑا ساری زندگی لگا. یسوع مسیح کے کلام کے مطابق نو، ہم جانتے ہیں کلام کے مطابق. اور وہی اگر ہم ایک بھائی کی بات کریں، اس کو تو پری چاہیے جو ہوتی نہیں. مختلف طرح کی ڈسکرپشنز، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے سر پہ ایک سٹوری سوار ہوتی ہے کہ پری بھی ملے اور سٹوری بھی ملے. اور خدا نہ خاصہ ایسے جوڑوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر فلم کا اینڈ ہو جاتا ہے، پھر جو سٹوری شروع ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. آج میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو یہ بہت نیچرل، مجھے نیچرل جو لطیفے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ میں نیچرل مکسر کو اور ایڈی کو پتہ ہے، نیچرل چیزوں کو انجوائے کرتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب آئے تو میں بھی ان سے سنیتا کا رس لکھوانے گیا ہوا تھا. تو ایک وہاں پہ پیشنٹ آ گیا، اس کے ساتھ اس کی سفارش کرنے کے لیے امپلائی آیا ہوا تھا. تو اس کو ریسٹ دینے تھے تو کہتا ڈاکٹر صاحب بڑا تنگ ہے جی نا، ریسٹ دے دو، اگلے مہینے دیجیے گا شادی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا لیکن مشکل شروع ہوئی نہیں. یہ دنیا میں کون سا ہے؟ کیونکہ شادی جو ہے وہ خدا سے باہر، میں آپ کو خود شادی شدہ ایک بھائی بتا رہا ہوں کہ شادی جو ہے وہ خدا سے باہر جہنم ہے. کہ چاہے آپ لکھ لیں، فریم کرا کے کہیں پہ لگا لیں چھوٹا سا، خدا کے باہر کیا ہے؟ جہنم ہے. بہت مشکل ہے. اس لیے بہت سے دنیا میں لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. امریکہ میں آپ کو پتا سب سے زیادہ طلاق کی ریشو ہے. جسم ہے نا، ان کو کوئی پسند ہی نہیں آتا. وہ ایک دن ایک شوہر ہوتا ہے یا بیوی ہوتی ہے، دوسرے دن کوئی اور، اور ایسے کرتے کرتے ایک دن وہ زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اگر بہنوں کی بات کریں، جسمانی آپس ان کو بھی ہیرو چاہیے، خوابوں کا شہزادہ ہیرو. اس میں خدا کا جلال نہیں ہے. خدا نے جو آپ کے لیے ساتھی رکھا ہے وہ خدا آپ کے سامنے لے کر، ہاللیلویا. اور اس کا سب سے بڑا نشان یہ ہوگا، وہ آپ کو خدا کے ساتھ چلنے میں سپورٹ کرے گا. ہاللیلویا. لیکن سب خدا کے نال چلنے کا شوق ہوتا ہے، اس کا سوچیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. میں آپ لوگوں کے لیے جب دعا کر رہا تھا، میں بہت میرے اندر خداوند جو ہے وہ بوجھ لے کے آتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ مسیح میں ایسے انجوائے کر رہے ہیں، اڑ رہے ہوں، فلائی کر رہے ہوں خداوند میں. اور میں خدا کا بے حد شکر گزار ہوں. اور آپ لوگوں کے لیے ناممکن نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے اندر سوچ آ رہی ہوگی پتہ نہیں اور ایسا بھائی صاحب کی جگہ کیا نہیں یا ہونا بھی ہے کہ نہیں. میرے کو تو پڑھیا نہیں جانتا تھا، میں بائبل کی پڑھوں نہیں. خدا کا نہ تو آپ کی اسٹڈیز کے ساتھ تعلق ہے، خدا کا نہ تو آپ کی قابلیت کے ساتھ تعلق ہے، خدا کا نہ تو آپ کی جو ہے وہ سوچ کے ساتھ تعلق ہے. خدا کا تعلق صرف آپ کے ساتھ محبت کا ہے. خدا آپ سے محبت کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ آپ سے محبت کی انتہا رکھے، آسمان چھوڑ کر زمین پر میرے لیے بات کری. اور یہاں پر آیا اور لکھا ہے وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اس سے قبول نہ کیا. تو اس نے ہمارے لیے سلیب کا دوسرا پریز دی لارڈ.
سو ہم نے سیکھا، میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کروں گا، دعا، روزہ اور کلام کی اسٹڈی. یہ سب جب آپ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کے اندر سے ریزلٹس یا پھل آنا شروع ہو جائیں گے. سب کہیں مل کر پھل، روحانی پھل. کیا بتا سکتے ہیں روحانی پھل کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے روحانی پھلوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بائبل سے چینج کر دی ہے. بہت سے خادم نے میرے ساتھ، ایک بزرگ خادم نے میرے ساتھ بہت بحث کی. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کرتے جو بحث اب جو بائبل میں لکھا وہ وہی ہے. ظاہر ہے کسی کی بزرگی ہم عزت دینے کے لیے تو بہت زبردست ہے، لیکن اگر وہ غلط ہے بائبل کے مطابق تو ہم نہیں مان سکتے. یہ بات یاد رکھیے، میں آپ لوگوں کو بھی سکھا رہا ہوں. ہم نے سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، سب سے پیار کرنا ہے، لیکن جہاں پر جو کلام کے مطابق نہیں ہم نہیں ایگری کر سکتے. سوری بھیا، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے خدا نہیں، خدا ہمارا آسمان ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھل جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کو آپ، روحیں ہیں جو آپ جیتتے ہیں. میں نے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ان کی ایج بھی کافی ہے. میں نے ان کو کہا کہ میں موسٹلی نہیں بولتا ہوں بزرگ لوگوں، کیونکہ بائبل میں بہت کانشیس رہنے کے لیے بتایا گیا، لیکن مجھے میرے اندر سے آواز ہے کہ ان کو ضرور بتاؤ عزت کے ساتھ. میں نے کہا بھائی صاحب آپ رانگ ہے، اس لیے بائبل نہیں ہے. بائبل کہتی ہے کہ روح کے پھل جو ہے وہ ہمارا کردار ہے. ہاللیلویا. روح کے پھل کیا ہے؟ ہمارا کردار. روح کے پھل کیا ہے؟ جب آپ کے کردار کے اندر سے یسوع مسیح نظر آنا شروع ہو جائے تو یاد رکھیے روح کے پھل زندہ ہوگا. ہاللیلویا. جب کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا کسی اور منہ کاٹنا ہے بھی پھل ہے. یہ بھی پھل ہے، یہ جسم کے پھل ہے. اس کے پھل ہے. اور آج جو میں حوالہ پڑھنے لگوں تو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے آپ کو پنجابی چکان ایک ڈاڈی سی مل جائے. روح کے پھل بھی ظاہر ہوتے ہیں، جسم کے پھل بھی. اگر آپ کے اندر جسم کے پھل ہیں تو پلیز یہ مایوسی کی بات نہیں ہے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کریں. وہ چاہتا ہے یہ ختم ہو جائے جو ٹھیک نہیں ہے. پلیز مایوس ہونا بند کر دیں. وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ نے جتنا سوچا بھی نہیں ہوگا. پتا ہے آپ کو خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے. ہاللیلویا. اور اس لیے اس نے خدا یسوع مسیح کو بھیجا. ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے غلطیوں کے نام پر. آپ نکال لیجیے غلطیوں کے نام پر، اور اس کا ہے 5واں باب اور اس کی پہلے میں 22ویں آیت سے پڑھوں گا. یہاں پہ سنیے گا. اب یہ روح کے پھل کیا ہیں جو ہمارے اندر ظاہر ہونے چاہیے؟ سنیے گا. مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور آگے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں وہ لکھا ہے. اور جو مسیح یسوع کے انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا. آپ کو پتا ہے جو میں میسیج آپ کو دے رہا ہوں یہ صلیب کا پیغام ہے. اپنے جسم کو بننے کے لیے پیش کرنا، یہ ہے پیغام. بائبل کا اصل پیغام یہ ہے. یہ خوشخبری ہے جس کو چھوڑ کر لوگ آج پتہ نہیں کہاں کہاں لگے ہیں. لوگوں کو کارے لینے کا بہت شوق ہے. ایمان رکھو تو مرسیڈیز مل جائے گا، ایمان رکھو تو مل جائے گا. وہ ٹھیک ہے خدا دے گا. سب سے پہلے آپ امپورٹنٹ ہے. آپ کے اندر اگر یسوع نظر نہیں آ رہا تو آپ کو مرسیڈیز کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کرنی ہے وہ آپ نے؟ موسٹ آف دا ٹائم آپ لوگوں کو جون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی اپنی خواہش ہوتی ہے، جس کے پیچھے آپ بہت زیادہ کریزی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے. ایک جسم کی خواہش ہے. ہمارے اندر سے یسوع کو نظر آنا چاہیے. اور صلیب کا پیغام یہی ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں. اور صلیب کے پیچھے چلنا یہی ہے. اس کے لیے آپ کو
اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کرنا پڑے گا. اور یہ جتنی باتیں آپ کو بتائیں گے, دعا کرنا قربانی ہے, روزہ رکھنا قربانی ہے, بائبل پڑھنا قربانی ہے, کیونکہ آپ کو بہت سا لٹریچر کھینچے گا. وہ آپ کو کہے گا کہ پڑھ مجھے. کچھ لوگ بہت لٹریچر کے جو ہے وہ شوقین ہوتے ہیں. کتابیں لکھی گئی ہیں کس طرح سے آپ رچ ہو سکتے ہیں. بڑے بڑے مصنفین ہیں, بڑے بڑے آتھرز ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, اور لوگ ایسے کتابیں ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. ان کا جو اینڈ ہے وہ صرف موت ہے. اور آگے دیکھیے گا 19ویں آیت سے, یہ میں آپ کو جسم کے پھل بتا رہا ہوں. اگر جسم ہمارے اندر زندہ ہے, ٹھیک ہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہے یہی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. اور ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں, جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں, کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے جب یسوع مسیح آ جائیں گے, اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو یسوع کے پاس جاؤں گا, اور شاید ان کے سامنے بادشاہی کا دروازہ بھی ہو. وہ ایسے سے کھٹکھٹا رہے ہیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے, مالک ٹک 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 ٹک, دروازہ کھول. اور دروازہ کھلے گا, اور مالک باہر آ کے کہے گا کہ میاں تو کون ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح اسے ریجیکٹ کر دیں. اور ایک یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ جو دعوت, جو برہ کی ضیافت ہے جو تیار کی ہے, اس میں بھی کچھ لوگ آ جائیں گے غلط طریقے کار کے ذریعے سے. اور لکھا ان کی پوشاک جو تھی وہ شادی والے لوگوں کی نہیں تھی. آپ کو پتا ہے جو پوشاک ہے ہماری راست بازی کو شو کرتی ہے. ہاللیلویا. یہ کچھ لوگ اپنی راست بازی سے, اپنے کاموں سے جو ہے وہ یسوع کے پاس آنا چاہتے ہیں. ان کو اپنی دعا پر بہت فخر ہوتا ہے. دعا کرنے والے کو دعا پہ فخر نہیں ہونا چاہیے, خدا پہ فخر ہونا چاہیے. ہاللیلویا. روزہ رکھنے والے کو روزے پہ فخر نہیں ہونا چاہیے, خدا پہ فخر ہونا چاہیے. بائبل پڑھنے والے کو بائبل پہ فخر نہیں ہونا چاہیے, خدا پہ فخر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو خدا کے ساتھ ملاتی ہیں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. سو کوئی شخص جو ضیافت میں چلا گیا اور مالک اس کے پاس آیا, اس نے کہا میاں تو کہاں آیا ہے. یہ بھی بائبل میں لکھا ہے. اس نے کہا میں اس ضیافت میں آیا ہوں خدا. اس نے کہا تم نے تو وہ پوشاک ہی نہیں پہنی جو اس ضیافت کے لوگوں کے لیے تیار کی ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پوشاک بھی یسوع کی پہنی وہ ننگے ہیں. وہ ویسے ہی ننگے ہیں جیسے آدم اور حوا کو اپنا ننگا پن نظر آیا گناہ کرنے کے. سو اسے اس دعوت میں سے نکال دیا گیا. آئی تھنک ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا, جو آن لائن بھی سن رہے, کوئی نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی بادشاہ میں شریک ہوں. لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. آئے دلیر بنے. کچھ لوگ بزدل ہوتے ہیں, وہ ہر وقت بس بیٹھے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں یہ کر سکتا ہوں نہیں. آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ابلیس جو ہے وہ اکساتا ہے آپ گناہ کر سکتے ہیں, تو کیا آپ راست بازی کے کام نہیں کر سکتے اگر آپ خدا کو موقع دیں. ہاللیلویا. اتنا کچھ ابلیس ہمارے سے کروا سکتا ہے صرف ہمیں کنونس کر کے, بری چیزیں دکھا کے. اور لاسٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, میڈیا ایک بہت بڑا سورس ہے جس کی وجہ سے خدا سے ابلیس ہمیں دور کرتا ہے. بہت بڑا سورس ہے یہ. آپ کو ہر وہ چیز جو آپ کو جسم, آپ کے جسم کو, آپ کی پرانی انسانیت کو مضبوط کر رہی ہے, وہ خدا کی طرف سے نہیں. دور ہو جائے. ہر وہ کمپنی جو آپ کو خدا سے دور کرتی ہے, دور کر, وہ اس سے آپ دور ہو جائیں. اگر آپ ان کمپنیز کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ کمپنی آپ کو نہیں چھوڑے گی. کیونکہ کلام مقدس میں بائبل میں تو ہر سوال کا جواب ہے جو آپ کے ارد ہے. بائبل میں لکھا ہے بری صحبتیں. صحبت کس کو کہتے ہیں؟ کمپنی کو. اس کو بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی. سمپل.
اور یہ کلام اتنا سمپل ہے کہ آج 6-7 سال کا بچہ بھی اس کو سمجھنا چاہے تو خدا نے اس کو اتنا سمپل کر دیا. اور دنیا نے پتہ نہیں کیا کیا اس کی تھیوریز تھیولوجیز اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز مختلف بنائی ہوئی ہیں, اور یہ چھوٹا سا بچہ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اگر وہ خدا کو سمجھنا چاہتا ہے. اور کلام اور دعا اور بائبل مقدس کا پڑھنا ہمیشہ ہم پر اپنا ہمارا ظاہر کرے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمیں صرف اقرار کی ضرورت ہے. خدا ہمیں آزاد کرے گا, اپنے کلام سے بھرے گا, اور پھر خدا کا روح ہماری مدد کرے گا تاکہ ہم روح کے موافق چلیں. سو کون کون روح کے موافق چلا سکتے ہیں؟ سب کو پتا لگ گیا جسم کیا ہے. ہاللیلویا. آئے ہم سب اپنے کلام کو پڑھ لیتے. ہاللیلویا. سب دعا کریں. Thank you, Jesus.